सबसे पहले तो मैं अहले व्याड़ी का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज मदऊ किया है, और जनाब जमील शाह साहब जिन्होंने ये ख़ास महफ़िल का एहतमाम किया, और उनके साथ जनाब बाजवा साहब की सदारत का मैं मशकूर हूँ, और जनाब रफ़ीक साहब को उनकी किताब पर मुबारकबाद देता हूँ, और अदनान आसिफ भुट्टा साहब जिन्होंने मुझे इतला दी और मुझे 2 दिन पहले पता चला कि ये मुशायरा मेरे एजाज़ में हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और सबसे आखिर में मैं सबसे आपके शहर का जो एक जिसे कहते हैं हीरा अदब आलिया जिन्होंने निकाला, और वो जो अदब की इंतहाई खिदमत कर रहे हैं, जनाब रियाज हंस साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मुझे याद है कि 2008 में इन्होंने मुझे अलहमरा आर्ट सेंटर में बुलाया था, और आपके शहर का ये एक सितारा है जो कि बामे फ़लक पर आज चमक रहा है, और मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जो अदब की खिदमत की है, वो कम लोग हैं जो इस कदर अपनी तन मन धन लुटाते हैं अदब के लिए। तो मैं आपके शहर को मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ ऐसा बंदा मौजूद है मेरे सामने। तो पहले तो अगर आप चाहें तो मैं पंजाबी में या उर्दू में आप बताएं कि क्या सुनाऊँ आपको। पहले तो ये माइक का जो इंतज़ाम है ना आपका, थोड़ा सा ये इसमें प्रॉब्लम है, चलें चलता है। सवारी अपने माइक दी खुद हिफाज करे। चंद अशार पेश कर रहा हूँ कि बेसरो सामान अपने काफ़िले चलते रहे, बेसरो सामान अपने काफ़िले चलते रहे, और हमसे बढ़कर इस सफ़र में फ़ासले चलते रहे। बेसरो सामान अपने काफ़िले चलते रहे, और हमसे बढ़कर इस सफ़र में फ़ासले चलते रहे, और राबता दर राबता बढ़ते रहे सब राबते, राबता दर राबता बढ़ते रहे सब राबते, और सिलसिला दर सिलसिला सब सिलसिले चलते रहे। सिलसिला दर सिलसिला सब सिलसिले चलते रहे। गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ कि हकीकत की तलब में खुशगुमानी अब नहीं होगी, हकीकत की तलब में खुशगुमानी अब नहीं होगी, मुकम्मल इसलिए मेरी कहानी अब नहीं होगी। हकीकत की तलब में खुशगुमानी अब नहीं होगी, मुकम्मल इसलिए मेरी कहानी अब नहीं होगी, और फ़ज़ाए खौफ की दहशत से खायफ अब नहीं कोई, फ़ज़ाए खौफ की दहशत से खायफ अब नहीं कोई, यही है दबदबा तो हुक्मरानी अब नहीं होगी, यही है दबदबा तो हुक्मरानी अब नहीं होगी। मलाल इसका नहीं कशकौल जामे एक सिक्का है, मलाल इसका नहीं कशकौल जामे एक सिक्का है, तेरे रहमो करम पर जिंदगानी अब नहीं होगी। मलाल इसका नहीं कशकौल जामे एक सिक्का है, तेरे रहमो करम पर जिंदगानी अब नहीं होगी, और तराज अब फैसला होगा तो दिल से फैसला होगा, तराज अब फैसला होगा तो दिल से फैसला होगा, किसी भी तौर सूरत दरमियानी अब नहीं होगी, किसी भी तौर सूरत दरमियानी, तराज अब फैसला होगा तो दिल से फैसला होगा, किसी भी तौर सूरत दरमियानी अब नहीं होगी। गज़ल पेश कर रहा हूँ। आजकल फ़ोन का रवाज है तो फ़ोन से ही गज़ल पेश कर रहा हूँ कि घर की वीरानी से घबराए थे हजूर, तवज्जो चाहूँगा आपकी। घर की वीरानी से घबराए थे जाते हुए हम, घर की वीरानी से घबराए थे जाते हुए हम, दश्त का दश्त उठा लाए हैं आते हुए हम।
گھر کی ویرانی سے گھبرائے تھے جاتے ہوئے ہم، دشت کا دشت اٹھا لائے ہیں آتے ہوئے ہم، اور منتشر اس لیے اب تجھ کو نظر آتے ہیں، منتشر اس لیے اب تجھ کو نظر آتے ہیں، ہو گئے چور تعلق کو نبھاتے ہوئے ہم، منتشر اس لیے اب تجھ کو نظر آتے ہیں، ہو گئے چور تعلق کو نبھاتے ہوئے ہم، اور اپنے محدود وسائل سے تجاوز کر کے، اپنے محدود وسائل سے تجاوز کر کے خود بھی گر سکتے ہیں اوروں کو اٹھاتے ہوئے ہم، اپنے محدود وسائل سے تجاوز کر کے خود بھی گر سکتے ہیں اوروں کو اٹھاتے ہوئے ہم، اور تیری مٹی میں نہیں جان گئے اپنا خمیر، تیری مٹی میں نہیں جان گئے اپنا خمیر، کوزہ گر اپنے خد و خال بناتے ہوئے ہم، تیری مٹی میں نہیں جان گئے اپنا خمیر، کوزہ گر اپنے خد و خال بناتے ہوئے ہم، اور سامنے پایا مشقت زدہ لوگوں کا ہجوم، سامنے پایا مشقت زدہ لوگوں کا ہجوم، کیسے خوابیدہ ہوئے سب کو جگاتے ہوئے ہم، سامنے پایا مشقت زدہ لوگوں کا ہجوم، کیسے خوابیدہ ہوئے سب کو جگاتے ہوئے ہم، اور ہجر آموز تعلق کی بحالی نہ ہوئی، ہجر آموز تعلق کی بحالی نہ ہوئی، ہجر آموز تعلق کی بحالی نہ ہوئی، رو پڑے خود کو نیا شعر سناتے ہوئے ہم، ہجر آموز تعلق کی بحالی نہ ہوئی، رو پڑے خود کو نیا شعر سناتے ہوئے ہم، اور روشنی کی تیرے حصے کی اندھیرے سے کشید، روشنی کی تیرے حصے کی اندھیرے سے کشید، بجھ گئے تیرے چراغوں کو جلاتے ہوئے ہم، روشنی کی تیرے حصے کی اندھیرے سے کشید، بجھ گئے تیرے چراغوں کو جلاتے ہوئے ہم، اور بختیار ضیاء کے کار یکجہتی دنیا ہے دل و جام تراز، شعر سنیے گا، کار یکجہتی دنیا ہے دل و جام تراز، زیر تعمیر ہیں دیوار گراتے ہوئے ہم، زیر تعمیر ہیں کار یکجہتی دنیا ہے دل و جام تراز، زیر تعمیر ہیں دیوار گراتے ہوئے ہم، چور شعر پیش کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو، عرض کیا کہ اس روانی میں کہاں تک ہے بہاؤ میرا، اس روانی میں کہاں تک ہے بہاؤ میرا، سامنے میرے کنارہ بھی تو لاؤ میرا، اس روانی میں کہاں تک ہے بہاؤ میرا، سامنے میرے کنارہ بھی تو لاؤ میرا، سامنے میرے، اور میری یکبستگی ظاہر نہ شرارہ کوئی، میری یکبستگی ظاہر نہ شرارہ کوئی، کبھی بجھتا کبھی جلتا ہے الاؤ میرا، کبھی بجھتا کبھی جلتا ہے الاؤ میرا، اور نہ رہے قید عقائد کی میرے بعد کوئی، نہ رہے قید عقائد کی میرے بعد کوئی، جسم جس آگ میں جلتا ہے جلاؤ میرا، نہ رہے قید، نہ رہے قید عقائد کی میرے بعد کوئی، جسم جس آگ میں جلتا ہے جلاؤ میرا، اور ایک خریدار کی نظروں میں ہے قیمت میری، ایک خریدار کی نظروں میں ہے قیمت میری، تیرے بازار سے باہر بھی ہے باؤ میرا، ایک خریدار کی نظروں میں ہے قیمت میری، تیرے بازار سے باہر بھی ہے باؤ میرا، اور میرے آلام کی گٹھڑی ہے میرے سر پہ سوار، میرے آلام کی گٹھڑی ہے میرے سر پہ سوار، باقی سامان جو بچتا ہے اٹھاؤ میرا، میرے آلام کی گٹھڑی ہے میرے سر پہ سوار، باقی سامان جو بچتا ہے اٹھاؤ میرا،
اور ایک مسافت سے بھی آگے ہے مسافت میرے، ایک مسافت سے بھی آگے ہے مسافت میرے، ایک صحرا سے بھی باہر ہے پڑاؤ میرا، ایک صحرا سے بھی باہر ہے پڑاؤ میرا، میں ثمر بار ہمیشہ سے ہوں دنیا کے لیے۔ شعر سنیے گا، میں ثمر بار ہمیشہ سے ہوں دنیا کے لیے، اپنی جانب ہی نہیں صرف جھکاؤ میرا، میں ثمر بار ہمیشہ سے ہوں دنیا کے لیے، اپنی جانب ہی نہیں صرف جھکاؤ میرا، اور دیر سے ہوں میں اداسی کی فضاؤں میں تراز، دیر سے ہوں میں اداسی کی فضاؤں میں تراز، جھومنے دو مجھے اب شعر سناؤ میرا، جھومنے دو مجھے اب شعر سناؤ میرا۔ ایک غزل پیش کر رہا ہوں اور، ہر ایک چراغ آیا ہوا تھا ہوا کے ہاتھ، ہر ایک چراغ آیا ہوا تھا ہوا کے ہاتھ، وہ تیرگی تھی رکھ دیے میں نے جلا کے ہاتھ، ہر ایک چراغ آیا ہوا تھا ہوا کے ہاتھ، وہ تیرگی تھی رکھ دیے میں نے جلا کے ہاتھ، اور آنکھوں پہ میرے رکھ دیے جب اس نے اپنے ہاتھ، شعر سنیے گا، آنکھوں پہ میرے رکھ دیے جب اس نے اپنے ہاتھ، میں نے پکڑ لیا اسے اپنے گما کے ہاتھ، آنکھوں پہ میری رکھ دیے جب اس نے اپنے ہاتھ، میں نے پکڑ لیا اسے اپنے گما کے ہاتھ، اور ملنے سے پیشتر ہی جدائی پہ تھا بضد، ملنے سے پیشتر ہی جدائی پہ تھا بضد، وہ ابتدا میں کر رہا تھا انتہا کے ہاتھ، ملنے سے پیشتر ہی جدائی پہ تھا بضد، وہ ابتدا میں کر رہا تھا انتہا کے ہاتھ، اور میری کرامتوں سے ہوئے لوگ فیض یاب، میری کرامتوں سے ہوئے لوگ فیض یاب، اٹھے نہ میرے واسطے میری دعا کے ہاتھ، اٹھے نہ میرے واسطے میرے دعا کے ہاتھ، خاموش کر دیا ہے اسے خوف نے مگر، خاموش کر دیا ہے اسے خوف نے مگر، کچھ کہنا چاہتا تھا وہ میرا دبا کے ہاتھ، کچھ کہنا چاہتا تھا وہ، شعر کی نزاکت اور شاعری کی نزاکت کو سمجھیے کہ کچھ کہنا چاہتا تھا وہ میرا دبا کے ہاتھ، ہر آشنا تھا اس کی توقع کے برخلاف، ہر آشنا تھا اس کی سب توقع کے برخلاف، کس درجہ مطمئن تھا وہ مجھ سے ملا کے ہاتھ، کس درجہ مطمئن تھا وہ مجھ سے ملا کے ہاتھ، اور پوروں کے لمس کا نشہ آنکھوں میں تھا تراز، پوروں کے لمس کا نشہ آنکھوں میں تھا تراز، لگتا تھا مجھ کو چھو گئے ہیں آشنا کے ہاتھ، لگتا تھا مجھ کو چھو گئے ہیں آشنا کے ہاتھ۔ ایک نظم سنانے کی اجازت چاہوں گا۔ پنجابی بات آ رہی ہے۔ نظم ہے جی غم ہستی کا علاج۔ سر آپ تشریف رکھیں، آپ کو مزہ آئے گا، نظم سنیں۔ کہ وقت صحراؤں میں لشکر کی طرح بھٹکے گا، وقت صحراؤں میں لشکر کی طرح بھٹکے گا، لمحے ایک اور ہی جانب کو نکل جائیں گے، اپنی ہی ذات کے اندر جو سفر کرتے ہیں وہ تو تنہائی کے احساس سے مر جائیں گے۔ وقت صحراؤں میں لشکر کی طرح بھٹکے گا، لمحے ایک اور ہی جانب کو نکل جائیں گے، اپنی ہی ذات کے اندر جو سفر کرتے ہیں وہ تو تنہائی کے احساس سے مر جائیں گے۔ اور کوئی آئے گا جو آئے گا تو آئے گا کہاں، کوئی دیوار نہ در اب نہ صدائیں ہوں گی، شہر کا شہر ہی اب جائے اماں لگتا ہے، کسی بارود کے ہاتھوں میں فضائیں ہوں گی۔ کوئی آئے گا جو آئے گا تو آئے گا کہاں، کوئی دیوار نہ در اب نہ صدائیں ہوں گی، شہر کا شہر ہی اب جائے اماں لگتا ہے، کسی بارود کے ہاتھوں میں فضائیں ہوں گی۔ ہر کرن سائے سے مانگے گی خراج ظلمت،
ہر کرن سائے سے مانگے گی خراج ظلمت، جسم سب دھوپ کی تلوار سے کٹ جائیں گے، اب کہ اترا جو محبت کا صحیفہ نہ اگر، آسماں رنگ تعصب میں ہی بٹ جائیں گے۔ ہر کرن سائے سے مانگے گی خراج ظلمت، جسم سب دھوپ کی تلوار سے کٹ جائیں گے، اب کہ اترا جو محبت کا صحیفہ نہ اگر، آسماں رنگ تعصب میں ہی بٹ جائیں گے، اور کوئی اب زخم رفو کرنے کا موسم ہی نہیں، کوئی اب زخم رفو کرنے کا موسم ہی نہیں، غنچۂ درد کی اب چاک کوائیں ہوں گی، بے سبب لگتا ہے مجھ کو یہ تنابوں کا جواز، چار سو خیمے کے صفاق ہوائیں ہوں گی۔ شکریہ۔ کوئی اب زخم رفو کرنے کا موسم ہی نہیں، غنچۂ درد کی اب چاک کوائیں ہوں گی، بے سبب لگتا ہے مجھ کو یہ تنابوں کا جواز، چار سو خیمے کے صفاق ہوائیں ہوں گی، شب کی دہلیز پہ دھندلائے ہوئے عکس جنوں، شب کی دہلیز پہ دھندلائے ہوئے عکس جنوں، صبح تک اپنے بکھرنے کا مداوع کر لیں، یا پلٹ جائیں وہ جسموں کے خد و خال میں، پھر خون کی آنکھ میں وحشت کا نظارہ کر لیں۔ شب کی دہلیز پہ دھندلائے ہوئے عکس جنوں، صبح تک اپنے بکھرنے کا مداوع کر لیں، یا پلٹ جائیں وہ جسموں کے خد و خال میں، پھر خون کی آنکھ میں وحشت کا نظارہ کر لیں، اتنی شدت سے کبھی آئینہ ٹوٹا ہے کہیں، آخری بند ہے کہ اتنی شدت سے کبھی آئینہ ٹوٹا ہے کبھی، اپنے جسموں کو بھی سایوں اپنے سایوں کو بھی جسموں میں مکفل کر لیں، اتنی شدت سے کبھی آئینہ ٹوٹا ہے کہیں، اپنے سایوں کو بھی جسموں میں مکفل کر لیں، اب اگر ہے تو یہی ہے غم ہستی کا علاج، رابطہ ذہن کا سوچوں سے معطل کر لیں۔ اتنی شدت سے کبھی آئینہ ٹوٹا ہے کہیں، اپنے سایوں کو بھی جسموں میں مکفل کر لیں، اب اگر ہے تو یہی ہے غم ہستی کا علاج، رابطہ ذہن کا سوچوں سے معطل کر لیں۔ اب کچھ پنجابی کی چیزیں سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ میرے گیت ریکارڈ ہو رہے ہیں انڈیا دے وچ، تے انہاں دا ایک پنجابی گیت ہے میرا پنگڑے دی ٹون چ ہے کہ کھلارے جدوں گدے وچ وال چنگی لگدی، کھلارے جدوں گدے وچ وال چنگی لگدی، سٹے جدوں زلفاں دے جال چنگی لگدی، چلے بھاویں کوئی بھی او چال چنگی لگدی، سانو تے او بیبا ہر حال چنگی لگدی۔ کھلارے جدوں گدے وچ وال چنگی لگدی، سٹے جدوں زلفاں دے جال چنگی لگدی، چلے بھاویں کوئی بھی او چال چنگی لگدی، سانو تے او بیبا ہر حال چنگی لگدی۔ تے مدھو پری اکھیاں چ نشے دا خمار ہے، تے اتوں پھر ایڈا سونا کیتا دا شنگار ہے، اس لیے تے او دے نال ایڈا گوڑا پیار ہے، تے دل نال دل دی ملائی اساں تار ہے، سر ساڈے نال او دی تال چنگی لگدی، کھلارے جدوں گدے وچ وال چنگی لگدی، تے سٹے جدوں زلفاں دے جال چنگی لگدی۔ مدھو پری اکھیاں چ نشے دا خمار ہے، تے اتوں پھر ایڈا سونا کیتا دا شنگار ہے، اس لیے تے او دے نال ایڈا گوڑا پیار ہے، تے دل نال دل دی ملائی اساں تار ہے، سر ساڈے نال او دی تال چنگی لگدی، کھلارے جدوں گدے وچ وال چنگی لگدی۔ تے نشہ او دے کنا ہے شباب وچ رکھیا، تے او دے اگے کی ہے شراب وچ رکھیا، نشہ او دے کنا ہے شباب وچ رکھیا، تے او دے اگے کی ہے شراب وچ رکھیا، او دا سوا رنگ گلاب وچ رکھیا، تے اسی اونوں دل دی کتاب وچ رکھیا، دور ہو کے نہیں ساڈے نال چنگی لگدی، کھلارے جدوں گدے وچ وال چنگی لگدی۔ نشہ او دے کنا ہے شباب وچ رکھیا، تے او دے اگے کی ہے شراب وچ رکھیا، او دا سوا رنگ گلاب وچ رکھیا، تے اسی اونوں دل دی کتاب وچ رکھیا، دور ہو کے نہیں ساڈے نال چنگی لگدی، کھلارے جدوں گدے وچ وال چنگی لگدی۔ پٹا صاحب تے شامی اونوں تکاں میں تے تکاں اونوں سجرے، تے جننے بھی چکاوے میں تو چکاں او دے نخرے، اکھاں وچ کجلا تے ہتھاں وچ گجرے، تے گجرے بھی ہتھاں وچ کلیاں دے سجرے، کرے جدوں اپنا خیال چنگی لگدی، کھلارے جدوں گدے وچ وال چنگی لگدی۔ تے دل وچ کھبدی ہے چوڑی او دی کچ دی، تے او دے جیا گدے وچ ہورنی جے نچدی، جوانی او دی دل وچ لمبو وانگوں مچدی، تے نمے نمے رنگاں وچ کنی سونی جچدی، کھولے جدوں والاں تو رومال چنگی لگدی، سٹے جدوں زلفاں دے جال چنگی لگدی، چلے بھاویں کوئی بھی او چال چنگی لگدی، سانو تے او بھی باہر حال چنگی لگدی۔ تے آخری سنا دیاں ہن انہاں نوں کنوں کنوں دساں میں لاہور چلیاں کہ ہو کے اس شہر وچوں، میری نظم کافی چلی ہے کہ ہو کے اس شہر وچوں بور چلیاں، چنگی طرح کر کے میں غور چلیاں،
ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪਿਸ਼ੌਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਪੁੱਟ ਦੀ ਫਲੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਟਟੌਰ ਸੁਣਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਫੜਨ ਲਈ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਲਮ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਕਾਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਰੋਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਾੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀਆਂ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਥੋਂ ਪਿਆ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਬਟੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਚੱਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਛੋੜ ਕੇ, ਤੋਹਫੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਮੋੜ ਕੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟਕੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਖਣਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਵਾਂਗੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ 1 2 3 ਕਰਕੇ 4 ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਗਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕਿ ਵਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸਨਾਟਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਦਾ ਸੀ। ਵਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸਨਾਟਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਸੱਪ ਸਰਾਣੇ ਸ਼ੂਕਦਾ ਸੀ। ਵਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸਨਾਟਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਸੱਪ ਸਰਾਣੇ ਸ਼ੂਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਬਾਲਣ ਤੁਖ ਤੁਖ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਢਿੱਡ ਦਾ ਬਾਲਣ ਤੁਖ ਤੁਖ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਭਲਾ ਇੰਜ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੂਕਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਭਲਾ ਇੰਜ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੂਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਲ ਖਿਲਾਰੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਲ ਖਿਲਾਰੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਦਾ ਬੋਟ ਵਿਚਾਰਾ ਚੂਕਦਾ ਸੀ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਲ ਖਿਲਾਰੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਦਾ ਬੋਟ ਵਿਚਾਰਾ ਚੂਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਉੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖੌਫ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹੂਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖੌਫ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹੌਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਧਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਧਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹਿਰਖ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿਰਖ ਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸਨਾਟਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਲਬਲੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਖੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਲਵੇ ਵਿਖਾਏ ਸੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ, ਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਗਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤਾਈਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਤੇ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਸ ਗਏ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੱਸ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। अब मैं आता हूँ जनाब साहिब सदर फारूक तराज साहब की शायरी की तरफ।
تو آپ یقین کریں ان کا آج بہاری میں آنا نہ بہاری کے لیے بلکہ ہمارے نیلی بار کے خطے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ عالمی سطح کے شاعر نے ہمیں آج عزت بخشی ہے۔ جناب فاروق طراز صاحب بین الاقوامی سطح کے شاعر ہیں اور انہوں نے عالمی تناظر میں رکھ کر اپنی شاعری کو دیکھا ہے۔ یہ صرف محدود شاعری نہیں ہے، بہت وسیع شاعری ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی شاعری میں انفرادیت بھی ہے اور جدت بھی ہے، لیکن اس جدت کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی روایت سے اپنا تعلق توڑ دیا یا اسے بغاوت کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسے لباس نو سے آراستہ کر دیا ہے اور اسے جو پیراہن عطا کیا ہے وہ اتنا دلکش ہے، خوبصورت ہے، پرکشش ہے اور دل آویز ہے کہ اس پر رشک کرتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی سوچوں کے چاک پر لفظوں کی جو مٹی رکھ کر اس کو گھمایا ہے، اس سے ایسی ایسی خوبصورت شکلیں تشکیل دی ہیں کہ جو ہماری ثقافت کی، تہذیب کی، کلچر کی، سماجی شعور کی اور عصری رویوں کی، ہمارے عہد کے مسائل کی، ہمارے عہد کی گمبھیرتا کی اور بین الاقوامی مسائل کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس خوبصورت شاعری پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ مٹی آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ شاعری جس کی جڑیں اپنی مٹی میں پیوست ہوتی ہیں وہ آفاقی شاعری ہوتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں زندہ شاعری۔ اور ان کی شاعری وطن کی محبت میں لپٹی ہوئی شاعری، اور اس میں وطن کی محبت کی خوشبو پوری طرح سے موجود ہے، اور یہ بات آپ نے بھی محسوس کی ہوگی۔ امریکہ میں رہ کر، انڈیا میں جا کر بھی انہوں نے اپنے وطن سے اپنا رشتہ نہیں توڑا، بلکہ یہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے، جو ان کے اشعار کے بین السطور جاگ رہا ہے اور اس سے ظہور کر رہا ہے۔ ان کی شاعری، غور کیجیے گا، ان کی شاعری کسی بے چین ابابیل کی وہ چیخ ہے جو وقت کے گنبد میں ایک کرب بن کر منڈلا رہی ہے۔ ان کی شاعری کسی خاردار جنگل سے گزرتی ہوئی وہ پگڈنڈی ہے جو پھولوں سے بھری ہوئی جھیل پر جا کر گم ہو جاتی ہے۔ ان کی شاعری عالمی شاعری کی، عالمی ادب کی نہ صرف کوسوں کو چھوتی ہے بلکہ ان میں جذب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ شاعری آبشار کا نغمہ بھی ہے اور خار مغیلہ کی نوک پر رقص جنوں بھی ہے۔ یہ شاعری دودھ میں نہایا ہوا منظر بھی ہے، اور یہ شاعری بکھرے ہوئے پھولوں کا نوحہ بھی ہے، اور یہ شاعری تتلیوں کے پروں کے افق پر جگمگانے والی قوس قزح کے نام ایک انتصاب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حصے کا جو آسمان ان کے پاس ہے یہ اس کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور موجودہ دور اور آنے والی نسلیں ان کی شاعری سے استفادہ کرتی رہیں گی۔ میں انہیں اس خوبصورت شاعری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس خوبصورت تخلیق پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی نظمیں اور غزلیں دونوں میں نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی فضا اور لہجہ پوری طرح موجود ہے۔ بہت شکریہ فاروق طراز صاحب، آپ کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ اور میرے یہ وقت بڑا محدود تھا، آپ کی شاعری پر بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، میں نے آپ کو پڑھا ہے، سنا ہے، آج بھی سنا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح جاندار، کاٹدار اور جدید لہجے کی منفرد شاعری کرتے رہیں اور ادب تخلیق کرتے رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ WS کاظمی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق طراز صاحب، جو کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ اردو شاعر ہیں۔ ان سے چند سوالات کریں گے اپنے ناظرین کے لیے۔ السلام علیکم سر۔ جناب وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیے کہ نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ نئے لکھنے والوں کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ پہلے وہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ، جو پڑھنا ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد وہ شاعری کی طرف آئیں، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے وہ شاعری میں ایک مناٹنی آئی ہوئی ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، جس میں لگتا ہے کہ ایک ہی قسم کی شاعری ہو رہی ہے، اس میں کوئی نئی ڈکشن نہیں آ رہی، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی۔ تو اگر نئی بات کرنی ہے، نیا لہجہ لانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھیں، اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جی ناظرین، انہوں نے کہا کہ مطالعہ بہت ضروری ہے شاعری کے لیے، اور
آج کا مشاعرہ پیر سید جمیل شاہ صاحب کے ہاں منعقد ہوا، جہاں پہ پنجاب بھر سے شعراء اکرام آئے ہوئے تھے۔ آج تک کے لیے اپنے میزبان WS کاظمی، پروگرام ڈائریکٹر فیصل سعید چودھری، ایڈوکیٹ اور کیمرہ مین سیف الرحمان سیفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔